तौरात में खरूज के बाब में एक ऐसे कौम का जिक्र मिलता है जिसे अल्लाह ने अपनी कुदरत के बड़े बड़े मुजज़ात दिखाए। इंजील में भी इंसान की कमज़ोरी और सच्चाई से इन्हिराफ के वाक़यात बार बार याद दहानी के तौर पर आते हैं। और कुरान मजीद में सूरा ता और सूरा अराफ में बनी इसराइल के इस वाक़े को बयान किया गया है जहाँ एक ऐसे कौम ने जो फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात पा चुकी थी एक सुनहरी बिछड़े को अपना माबूद बना लिया। ये कहानी सिर्फ माजी नहीं है, ये एक इंसानी फितरत है, और आज हम उसी फितरत के एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। एक वक्त था जब एक कौम ने समंदर को फटते हुए अपनी आँखों से देखा। पानी दो तरफ खड़ा हो गया, रास्ता बन गया, और वो कौम मौत से जिंदगी की तरफ निकल गई। फ़िरौन डूब गया, जुल्म ख़त्म हुआ, और आज़ादी का सूरज तुलू हुआ। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि असल जंग बाहर नहीं होती, असल जंग इंसान के अंदर होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तौर पर बुलाया गया। 40 दिन और 40 रातें कौम को इंतज़ार करना था, सब्र करना था, लेकिन इंतज़ार हमेशा आसान नहीं होता। जब रहनुमाई नज़र ना आए तो दिल में सवाल पैदा होते हैं। जब आवाज़ खामोश हो जाए तो शक जन्म लेता है, और शक आहिस्ता आहिस्ता यकीन को कमज़ोर कर देता है। कौम के दरमियान एक शख्स था जो इस कमज़ोरी को समझता था। वो देख रहा था कि लोग किस हद तक बेचैनी का शिकार हैं। वो जानता था कि अगर इन्हें कोई ऐसी चीज़ दे दी जाए जो नज़र आए, जिसे छुआ जा सके, जिसके गर्द वो जुमा हो सकें, तो वो सच्चाई को भूल सकते हैं। उस शख्स का नाम कुरान में सामरी आया है। इसने कोई जंग नहीं की, इसने कोई तलवार नहीं उठाई, इसने सिर्फ एक ख्याल दिया, और बाज़ औक़ात ख्याल तलवार से ज़्यादा ताकतवर होता है। सामरी ने लोगों के ज़ेवरात जुमा करवाए, सोना पिघलाया गया, आग में डाला गया, और फिर एक शक्ल बनने लगी, एक बिछड़े की शक्ल, सुनहरी, चमकदार, दिल को अपनी तरफ खींच लेने वाली। लेकिन असल ख़तरा इसकी शक्ल नहीं थी, असल ख़तरा वो तस्वुर था जो इसके साथ जोड़ा गया, कि ये ही तुम्हारा माबूद है, और मूसा का भी माबूद यही है। ये वो लम्हा था जहाँ तारीख़ बदल सकती थी, क्योंकि जब इंसान सच्चाई को छोड़कर एक नज़र आने वाली चीज़ को सच मान लेता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत से दूर होने लगता है। लोग इसके गर्द जुमा होने लगे। कुछ ने सवाल किया, कुछ ने शक किया, लेकिन अक्सरियत ने खामोशी इख्तियार कर ली, और खामोशी भी कभी कभी कबूलियत बन जाती है। वो कौम जो अभी अभी निजात पाकर आई थी, अब दोबारा एक नई ग़ुलामी में जा रही थी, लेकिन इस बार ग़ुलामी जिस्म की नहीं थी, ये ज़हन की ग़ुलामी थी। यही वो लम्हा है जहाँ हमें रुककर सोचना चाहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बनी इसराइल की नहीं है, ये हर इस कौम की कहानी है जो रहनुमाई के बाद भी आजमाइश में आ जाती है। आज भी इंसान को ऐसी चीज़ें पसंद हैं जो नज़र आएं, जो फ़ौरन असर दिखाएं, जो फ़ौरी तस्कीन दें, लेकिन सच्चाई अक्सर सब्र मांगती है, और इंसान सब्र से भागता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर थे, कौम ज़मीन पर थी, और दरमियान में एक खला पैदा हो गया था, और उसी खला में फितना दाखिल हुआ। यही वो लम्हा है जहाँ हर मुआशरा टूटने लगता है, जब रहनुमाई कमज़ोर हो जाए, जब सब्र ख़त्म हो जाए, जब लोगों को सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों पर यकीन आने लगे, और फिर वो चीज़ जो कभी सिर्फ एक ख़याल थी, वो एक हकीकत समझ ली जाती है। ये कहानी हमें ये नहीं बताती कि सिर्फ माजी में ऐसा हुआ था, ये हमें ये बताती है कि इंसान आज भी उसी ख़तरे में है। जब कोई कौम किसी झूठे तस्वुर को कबूल कर लेती है, तो वो तस्वुर आहिस्ता आहिस्ता एक ढांचे में बदल जाता है, और फिर वो ढांचा लोगों की सोच को भी कंट्रोल करने लगता है। सामरी ने सिर्फ एक बिछड़ा नहीं बनाया था, उसने एक मरकज़ बनाया था,
ایک ایسا مرکز جس کے گرد لوگ جمع ہو سکیں، جس کی طرف وہ دیکھ سکیں، جس پر وہ اپنی توجہ مرکوز کر سکیں، اور جب توجہ ایک جگہ جمع ہو جائے تو طاقت بھی وہیں جمع ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے تاریخ بار بار دہراتی ہے۔ قدیم تہذیبوں میں عبادت گاہیں صرف عبادت کے لیے نہیں تھیں، وہ معاشی مراکز بھی تھیں، وہ سیاسی اثر و رسوخ کے مراکز بھی تھیں۔ وہاں صرف دعا نہیں ہوتی تھی، وہاں فیصلے بھی ہوتے تھے، اور جب فیصلہ اور عبادت ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں تو پھر اختیار چند ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ میسوپوٹیمیا کی تہذیب میں بھی یہی ہوا۔ مندر صرف مذہبی جگہ نہیں تھے، وہ معیشت کا حصہ تھے۔ لوگ وہاں محنت کرتے تھے، وہاں سے خوراک تقسیم ہوتی تھی، اور وہاں کے پجاری پورے نظام کو کنٹرول کرتے تھے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں بت پرستی صرف پتھر یا سونے کی شکل نہیں رہتی، یہ ایک سیاسی اور معاشی نظام بن جاتی ہے۔ اور جب کوئی نظام لوگوں کی ضروریات کو کنٹرول کرنے لگے تو پھر لوگ اس نظام کے تابع ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سچ ہو یا جھوٹ۔ بادشاہوں نے یہ راز سمجھ لیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر وہ اپنے اقتدار کو مذہبی رنگ دے دیں تو لوگ سوال نہیں کریں گے، کیونکہ سوال کرنا پھر صرف بادشاہ سے نہیں بلکہ عقیدے سے ٹکرانے کے برابر سمجھا جائے گا۔ اور یہی وہ خطرناک موڑ ہے جہاں مذہب رہنمائی کے بجائے کنٹرول کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر دور میں بت سونے کا ہو، کبھی وہ ایک علامت ہوتا ہے، کبھی ایک نظریہ، کبھی ایک نظام، اور کبھی ایک شخصیت، لیکن اصول ایک ہی رہتا ہے۔ جب انسان کسی بھی چیز کو اس درجے تک پہنچا دے کہ وہ حقیقت سے اوپر ہو جائے تو وہ بت بن جاتی ہے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ لوگ نظریات کے گرد جمع ہو رہے ہیں، لوگ طاقت کے مراکز کے گرد جمع ہو رہے ہیں، اور بعض اوقات لوگ ایسے نظاموں کو بھی بلا سوال قبول کر لیتے ہیں جو ان کی فطرت سے ٹکراتے ہیں۔ یہ سب آہستہ آہستہ ہوتا ہے، ایک دم نہیں۔ اسی لیے خطرہ نظر نہیں آتا۔ جب قوم سامری کے بچھڑے کے گرد جمع ہو گئی تو انہیں لگا وہ درست ہیں، انہیں لگا وہ محفوظ ہیں، انہیں لگا وہ سچ پر ہیں، لیکن اندر سے وہ ایک نئے جال میں پھنس چکے تھے، ایک ایسا جال جس میں سوچ محدود ہو جاتی ہے اور سوال کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے جھوٹ کو سچ مان لے تو وہ اس کا دفاع بھی کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں کئی بار قومیں اپنے ہی بنائے ہوئے نظاموں کے دفاع میں کھڑی ہو گئیں، حتیٰ کہ وہ نظام ان کے زوال کا سبب بن گئے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ماضی تھا یا یہ آج بھی ہو رہا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو آج بھی طاقت، معیشت اور اثر و رسوخ اکثر ایک ہی جگہ مرکوز ہوتے جا رہے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو آزادی آہستہ آہستہ محدود ہونے لگتی ہے۔ جب اندر سے خرابی بڑھ جائے تو بیرونی طاقت کی ضرورت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ زوال باہر سے نہیں آتا، زوال پہلے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اس سنہری بچھڑے کو قبول کیا تو یہ صرف ایک لمحاتی غلطی نہیں تھی، یہ ایک ذہنی تبدیلی تھی۔ اب سچائی اور جھوٹ کے درمیان فرق کمزور ہونے لگا تھا، اور جب فرق کمزور ہو جائے تو فیصلے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد حقیقت سامنے آ گئی۔ لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ کس چیز میں مبتلا ہو چکے ہیں، لیکن ہر بیداری آسان نہیں ہوتی، کچھ بیداریاں تکلیف دیتی ہیں، اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں پچھتاوا بھی پیدا ہوا۔ لیکن تاریخ کا ایک اور اصول بھی ہے، جب کوئی قوم بار بار غلطی کرے تو صرف معافی کافی نہیں رہتی، اصلاح ضروری ہو جاتی ہے، اور اصلاح ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اپنی دنیا پر نظر ڈالنی چاہیے۔
کیونکہ یہ صرف ایک پرانے قوم کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک انسانی سائیکل ہے جو بار بار دہراتا ہے۔ آج بھی معاشرے اسی مرحلے سے گزرتے ہیں، جب اقدار کمزور ہو جائیں، جب سچائی غیر اہم ہو جائے، جب لوگ صرف فائدے کو معیار بنا لیں، تو پھر نظام آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلا ہونے لگتا ہے۔ یہ زوال اکثر شور کے ساتھ نہیں آتا، یہ خاموشی سے آتا ہے، آہستہ آہستہ، اور لوگ اسے محسوس بھی نہیں کرتے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب ظاہری طور پر سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، لیکن اندر سے بنیادیں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہی سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ جب بنیادیں کمزور ہوں تو معمولی دباؤ بھی پورے ڈھانچے کو گرا سکتا ہے۔ سنہری بچھڑے کی کہانی ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ صرف ایک قوم غلط تھی، یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان جب رہنمائی کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ خود اپنے لیے نئے بت بنا لیتا ہے۔ یہ بت ہمیشہ پتھر کے نہیں ہوتے، یہ خیالات بھی ہو سکتے ہیں، یہ طاقت بھی ہو سکتی ہے، یہ خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، اور بعض اوقات یہ خود انسان کی انا بھی ہو سکتی ہے۔ اور جب انسان اپنی انا کے گرد گھومنے لگے تو وہ سچائی سے دور ہونے لگتا ہے۔ آج کی دنیا میں بھی یہی سوال موجود ہے، ہم کس چیز کے گرد جمع ہو رہے ہیں؟ کیا وہ ہمیں سچائی کی طرف لے جا رہی ہے یا صرف وقتی سکون دے رہی ہے؟ کیونکہ تاریخ کا اصول واضح ہے، جو قومیں سچائی کو چھوڑ کر ظاہری چیزوں کے پیچھے چل پڑتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ اپنی اصل پہچان کھو دیتی ہیں، اور پھر ایک دن وہ صرف ایک یاد بن جاتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں جگانے کے لیے ہے، کیونکہ ہر دور میں ایک بچھڑا ہوتا ہے، فرق صرف شکل کا ہوتا ہے، اور ہر دور میں موسیٰ بھی ہوتے ہیں جو سچائی کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ لوگ کس کی طرف جاتے ہیں۔ یہی اس قسط کا آخری پیغام ہے کہ زوال ہمیشہ باہر سے نہیں آتا، زوال اکثر اندر سے شروع ہوتا ہے، اور جب اندر بدل جائے تو باہر خود بخود گر جاتا ہے۔ اب سوال آپ کے سامنے ہے، آپ کس طرف کھڑے ہیں؟ سچائی کے ساتھ یا اس نظام کے ساتھ جو آپ کو صرف سکون دیتا ہے مگر حقیقت سے دور رکھتا ہے؟ یہی اس کہانی کا اختتام نہیں، یہ ایک سوال ہے جو ہر دور میں زندہ رہتا ہے۔